बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी जब एक लड़की खुशी से चीखती चिल्लाती मेरे बेड पर आकर बैठ गई और बोली, दुल्हन अम्मी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन मेरे अब्बू क्या आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे? लड़की की तरफ देखकर मैं हैरान हो गई थी। उसकी उम्र 10 से 12 साल के दरमियान थी। इतनी बड़ी मेरे शौहर की बेटी तो हो नहीं सकती। फिर ये कौन है जो मुझे दुल्हन अम्मी कह रही है? कहीं ये मेरी नंद तो नहीं? मैं यही सोच रही थी कि मेरा शौहर असगर कमरे में दाखिल हुआ। असगर ने आते ही उस छोटी लड़की को अपने साथ लिपटाया और बोला, गुड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है ना कि आज तुम्हारे बबी की शादी हुई है? हाँ, मुझे पता है अब्बा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक आप मुझे हरे हरे नोट नहीं दे देते। वो लाड से बोली थी तो मेरे शौहर ने जेब से अच्छे खासे पैसे निकालकर लड़की के हाथ पर रख दिए। मैं ये सारा मंजरनामा देखकर हैरान थी, पर शक भी नहीं कर सकती थी। नामा देखकर हैरान थी, पर शक भी नहीं कर सकती थी। फिर उसके जाते ही मेरे शौहर ने मुझे मोहब्बत भरे अंदाज में देखा और बोला, तुम मेरी बीवी हो और ये मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन, बहुत ही लाडली, मुझे बहुत अजीज़ है। मेरे दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि बहन ही निकली, बेटी नहीं थी। आजकल तो लोगों का कोई भरोसा नहीं, शादीशुदा मर्द भी शादी कर लेते हैं। मैंने दिल में सोचा और फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरा शौहर ऐसा नहीं निकला। पर मैं क्या जानती थी कि मेरे शौहर के राज उससे भी गंदे और घिनौने हैं। रात बहुत अजीब से ख्यालों में गुजरी थी। सुबह सवेरे ही सास ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे दी। मेरी सास बिल्कुल भी ऐसी रिवायती सासों जैसी नहीं थी कि वो हमें बिला वजह तंग करती, पर उनके दस्तक देने का अंदाज बड़ा अजीब था। वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजा रही थीं, जैसे कोई इमरजेंसी हो। असगर ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी सास बड़ी घबराई हुई बेटा, सबीन रो रही है, आओ उसके साथ नाश्ता करो, उसे बहुत डर भी लग रहा है। मैं अपनी सास की बात सुनकर दरवाजे तक आई। आ जाओ बेटी, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे चमकीले कपड़े देखकर वो बेचारी खुश हो जाएगी, इससे बहुत प्यार करती है, एक ही तो भाई है ना इसका, मेरी सास ने मक्कारी से कहा था। मेरे शौहर तो तैयार हुए बगैर ही नाश्ते की मेज़ पर चले गए। मैं 20 मिनट के बाद अच्छी खासी तैयार होकर कमरे से निकली थी। नाश्ते की मेज़ पर आई तो देखा सबीन मेरे शौहर से चिपक कर बैठी थी और बुरी तरह रो रही थी। शायद मेरा शौहर असकर उसे अब चुप करवा चुका था। सबीन अब मुतमईन होकर खाना खा रही थी। मेरे आते ही असकर ने सबीन को अपनी गोद से उठने का कहा। वो जाकर दूसरी कुर्सी पर खुशी खुशी बैठ गई। अब्बा, मेरे लिए आज क्या लेकर आओगे? उसने बड़े मान से पूछा तो मैं उसका चेहरा देखने लगी। ये बच्ची आपको अब्बा क्यों कहती है? मैंने धीरे से पूछा तो असगर मुस्कुरा दिए। शुरू हमारे बीवियों वाले चौंचले, एक दो दिन तो गुजरने देती। मैं इसीलिए खामोश हो गई कि शायद मेरा शौहर मुझे रिवायती बीवियों की तरह समझ रहा है और शायद उसने गलती से मेरे शौहर को पापा बोल दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। शाम को जब मेरा शौहर घर आया तो सबीन पापा पापा करती दरवाजे तक चली गई। दरवाज़ा खोलते ही मेरे शौहर से लिपट गई और बोली, मेरे लिए क्या लाए हो? मेरे शौहर ने बाकायदा गुलाब जामुन जलेबी उसे पकड़ाई और कहने लगा कि तुम कमरे में जाओ, मैं भी आता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे सलाम भी नहीं किया और सीधा सबीन के कमरे में चला गया। मैं समझी कि मुझे भी उसके कमरे में पीछे पीछे जाना चाहिए, पर जैसे ही मैं वहां पहुंची, ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि सबीन के कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था, ताला था अंदर से, और मैं बाहर खड़ी बेवकूफ़ों की तरह देख रही थी सब कुछ। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। इस घर में ही हुए थे कि मैं लड़ाई झगड़े पर उतर आती, और वैसे भी मेरा शौहर अपनी बहन के कमरे में गया था, मैं उसे क्या कह सकती थी? चुपचाप अपने कमरे में आ गई। अजीब सी बेचैनी मेरे जहन में चली आई थी। इतने में मेरी सास भी मेरे कमरे में दाखिल हो गईं। शायद इन्होंने मुझे सबीन के कमरे के बाहर खड़ा होता देख लिया था। आते ही इन्होंने मशकूक अंदाज में मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे बेड पर आकर मेरे सामने बैठ गईं। बेटी, मुझे पता है कि तुम परेशान हो रही हो। तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा कि तुम्हारे शौहर को उसकी छोटी बहन अब्बा अब्बा क्यों बुलाती है और क्यों वो उसके कमरे में चला गया। देखो बेटी, पहली बात तो ये है कि बीवी को हर बात बताई नहीं जाती, और दूसरी बात ये कि सबीन के अब्बा यानी मेरे शौहर तो इस दुनिया से चले गए थे।
اب سبین کو باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے تو میرا بیٹا اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اکثر اسے اپنے ابا کی یاد آتی ہے، اسی لیے ہم شکل ہونے کی وجہ سے وہ میرے بیٹے کو ہی اپنا باپ سمجھتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے سمجھنے دو، وہ بہت چھوٹی تھی جب میرا شوہر گزر گیا تھا، بیچاری کے دل میں ابھی تک اپنے باپ کی یاد ہے، بس اسی وجہ سے ایسا کرتی ہے نا۔ اس میں سوچنے والی اور پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میری ساس نے میرے سر پر دلاسا دیا، مجھے تسلی دی اور وہاں سے چلی گئیں۔ اب میرا دل تھوڑا بہت مطمئن ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری نند اور میرے شوہر کا کیا رشتہ ہے، اسی لیے میں بہت پریشان ہو جاتی تھی اور سوچنے لگتی کہ کہیں میرا شوہر مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ خیر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اصغر کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، وہ مجھ سے بالکل بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہے تھے۔ ان کو اس طرح دیکھ کر میں خود بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بس دل بہت اداس ہے، یوں ہی مجھے اپنے ابا کی یاد آ رہی ہے۔ ایک تو اس گھر میں سبھی کو اپنے ابا کی یاد آتی ہے، میری پرواہ کسی کو نہیں۔ یہ کہہ کر میں اٹھ گئی۔ ارے تمہاری پرواہ نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟ تم ہی تو یہ سارا گند صاف کرو گی۔ گند؟ کون سا گند؟ آپ اپنی سکی بہن کو گند کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرے شوہر نے یکدم گھبراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ کر غسل خانے میں گھس گئی۔ میرے ذہن میں ساری پچھلی باتیں چل رہی تھیں۔ میں باہر آئی تو میرا شوہر گمسم بیٹھا تھا، میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہی ہو، لیکن فکر نہیں کرو، ہماری بیٹی پیدا ہوگی تو بالکل سبین جیسی ہوگی۔ دیکھا نہیں میں اور سبین شکل و صورت میں کتنا ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار بھی بہت کرتے ہیں۔ میرے شوہر نے تو مسکرا کر کہا تھا، پر مجھے کچھ گڑبڑ ہی لگ رہی تھی۔ میں مزید کوئی بات کرتی یا اپنے شوہر کی طرف مسکرا کر بھی دیکھتی، کمرے کا دروازہ پھر سے بجنے لگا۔ اب تو مجھے برا لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی، یہاں پر باقی سب لوگ بھی تو رہتے تھے۔ میرے شوہر نے جٹ پٹ دروازہ کھولا، سامنے سبین کھڑی بری طرح رو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ میرے شوہر نے یہ کہہ کر اسے گلے لگا لیا۔ اب تو یہ بھی اس کو بیٹا کہنے لگ گئے۔ میں نے دل میں سوچا، اور پھر سبین نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ ابا میرے کمرے میں چلو، مجھے ایسے نیند نہیں آ رہی، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ سبین کی بات سن کر میرے شوہر نے پھر اسے گلے لگایا اور بولا، فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ جا کر سو جاؤ۔ یہ کہہ کر شوہر نے دروازہ بند کرنا چاہا، پر سبین تو آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں ابا، میں آپ کے بغیر نہیں سوں گی، میرے کمرے میں چلو۔ میرے شوہر نے مجھے مجبوری بھری نظر سے دیکھا، جیسے مجھ سے اجازت مانگ رہا ہو۔ کوئی بات نہیں، آپ سبین کو اس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو اس کا رنگ فک ہو گیا، رنگ پیلا پڑ گیا، جیسے اسے یہ بات بہت عجیب لگی ہو یا پھر وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہو۔ پھر کہنے لگا کہ نہیں، میں اسے اس کمرے میں کیسے سلا سکتا ہوں، یہ تھوڑی دیر میں سو جائے گی، میں واپس اپنے کمرے میں آ جاؤں گا۔ تو چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اسی کمرے میں، میرا مطلب ہے سبین کے کمرے میں۔ میری بات سن کر شوہر ہکا بکا رہ گیا۔ ارے تم کیوں چلو گی؟ بس میں اسے تھوڑی دیر میں سلا کر آتا ہوں، یہ جلدی ہی سو جاتی ہے، بلا وجہ کے نخرے کرتی ہے، شیطان کہیں کی۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے سبین کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ سبین وہاں سے یکدم غائب ہو گئی تھی، یا پھر مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلی، سبین کے کمرے کے باہر جا کر دیکھا تو بالکل خاموشی اور سناٹا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر سبین کو کوئی قصے کہانیاں سنا رہا ہوگا تاکہ اسے نیند آ جائے، بچی ہے، ڈر گئی ہوگی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر کی ایک بھی آواز باہر نہیں آ رہی تھی، مکمل سناٹا تھا۔ میں نے جا کر کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی تو کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں یہاں سے کچھ نہ کچھ دیکھ کر ہی جاؤں گی، آج تو اس راز سے پردہ اٹھ کر رہے گا۔ لیکن اسی وقت میری ساس محترمہ وہاں پر آ گئیں۔ انہیں شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ میں یہاں پر کھڑی ہوں، مجھے ہاتھ سے پکڑ کر دوسری طرف لے گئیں اور بولیں، بیٹی کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہی ہو، لگتا ہے کہ تمہیں اصغر نے کچھ کہا ہے۔ نہیں ماں جی، اصغر نے تو کچھ نہیں کہا۔ اچھا چلو نا، میں تمہیں ایک بہت خاص بات بتاتی ہوں۔
میری ساس کا انداز بڑا شاطرانہ اور رازدارانہ تھا۔ میں تجسس میں پڑ گئی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بولی، اچھا بیٹی ایک بات تو بتاؤ، تمہارے بھائی کتنے ہیں؟ میرے بھائی 4 بھائی ہیں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ اور تمہارے چچا تایا وغیرہ کتنے تھے؟ وہ بھی 5-6 تھے۔ بہت اچھی بات ہے بیٹا، جن لڑکیوں کے گھروں میں مرد ہوتے ہیں انہیں مضبوط سہارے ملتے ہیں، زندگی بھر وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوتی۔ جی یہ بات تو ہے، میں نے پھر سے ناسمجھی والے انداز میں کہا۔ اچھا بیٹی تم یہ دوا کھا لو گی؟ یہ دوا کیوں؟ میں کیوں کھاؤں گی؟ مجھے تو کوئی بیماری نہیں۔ ایک عجیب سا لال رنگ کا شربت دکھا کر میری ساس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ تو ہر عورت کو کھانی چاہیے، اس سے شادی شدہ زندگی بہت خوشگوار ہو جاتی ہے اور عورت کو کبھی غصہ بھی نہیں آتا، اولاد بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ میری ساس نے آخر اپنے دل کی بات کہہ ہی دی تھی۔ او تو آپ کو اولاد کی فکر ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ اولاد کی فکر تو ایک بات ہے، لیکن مجھے تو ہے نا کہ میرے بیٹے کے گھر میں بھی اولاد پیدا ہو، وہ بھی اسے ابا ابا کہہ کر پکارے۔ ابا ابا کہہ کر پکارنے والی آپ کی ایک بیٹی ہے نا، وہی بہت ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا، وہ تو اس کی چھوٹی بہن ہے، تمہیں بتایا تو ہے کہ وہ تمہاری نند ہے۔ وہ میرے بچے کی اولاد کی کمی تھوڑی پوری کر سکتی ہے، بس بہن بھائی کا رشتہ ہے ان کا۔ میری ساس نے عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ وہ دوا مجھے پلانا تو چاہتی تھیں پر میں نے نہیں پی۔ پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگیں، سچ سچ بتاؤ بیٹی، مجھے خوشخبری کب سناؤ گی؟ مجھے ان کا انداز برا لگا۔ میں نے کہا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، میں کیا جانوں کہ میری خوشخبری کب آئے گی؟ میری ساس کو میرا انداز برا لگ رہا تھا، لیکن میں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب میں واپس کمرے میں آئی تو بس میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ابھی سو جاتی ہوں، صبح اٹھ کر اپنے شوہر سے اس سارے معاملے پر بات کروں گی، پر پھر دل میں نہ جانے کیا خیال آیا۔ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر سبین کے کمرے کے باہر آ گئی۔ میں پھر سے دیکھنا چاہتی تھی کہ سبین کے کمرے میں ہو کیا رہا ہے۔ اب کی بار تو میری ساس بھی راستے میں آنے والی نہیں تھی، انہیں تو یہی لگا تھا کہ میں اپنے کمرے میں آ گئی ہوں۔ میں نے راہداری کی بجلی بند کر دی تھی کیونکہ مکمل اندھیرے میں ہی اندر کا منظر نظر آ سکتا تھا۔ بجلی بند کر کے میں کمرے کی کھڑکی کے آگے کھڑی ہو گئی۔ ایک آنکھ میں نے جالی پر رکھی تو اندر کا منظر مجھے صاف دکھائی دینے لگا۔ پنکھے کی ہوا سے پردہ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا ہو اور پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر کی حقیقت یہ نکلے گی۔ وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا تھا، کیسے اتنا گر سکتا تھا؟ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، پر اماں نے کہا تھا جب مرد کے دھوکے پر سامنے آ کر بات کرو گی تو وہ اور دلیر ہو جائے گا اور تم سے کوئی لحاظ یا تکلف نہیں رکھے گا۔ مجھے یہی بات ذہن میں تھی، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ روتی ہوئی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ آج جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ کوئی بھی عورت دیکھے تو شاید جل کر راکھ ہی ہو جائے، وہ بھی ایسی لڑکی جس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، بس اب جو کرنا تھا مجھے اکیلے میں ہی کرنا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور سونے کا بہانہ کر کے لیٹ گئی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے آواز دے کر جگانے کی کوشش نہیں کی، ظاہر ہے کرتا بھی کیوں، اسے اب میری ضرورت ہی کیا تھی۔ میں نے اور کوئی بات، کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، سونے کا ناٹک کرتی رہی۔ صبح تک مجھے نیند آ گئی تھی۔ رات بھر جاگنے میں نیند آئی تو 10 کے 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ میری ساس میرے کمرے میں آ گئیں۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ وہ مجھ پر غصہ کریں گی، پر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ ان کے لہجے میں بڑی شیرینی تھی۔ کہنے لگیں، بیٹی تم اٹھی نہیں ہو، اتنا وقت ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ میری ساس میرے ساتھ اتنے میٹھے پیارے لہجے میں بات کیوں کر رہی ہے۔ رات کو بھی مجھ سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی تھیں اور ابھی بھی کوئی تو وجہ ہوگی، ورنہ مجھ جیسی معمولی لڑکی کے لیے ان کے دل میں اتنا رحم ہو، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر تو پریشانی تھی پر نقلی مسکراہٹ سجائے رکھی تھی۔ وہ مجھ سے ایسے باتیں کر رہی تھیں جیسے میں ان کی لاڈلی چہیتی بہو ہوں۔ میں اٹھ بیٹھی، دیکھا تو اصغر یہاں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔
میں باہر آئی، میری ساس مجھے تسلیاں دے رہی تھیں۔ لگتا تھا جیسے کچھ بہت بڑا ہو گیا ہو، لیکن بڑا تو واقعی میں ہو گیا تھا۔ میرے دل سے گزر گئی تھیں بہت ساری باتیں، اور ان باتوں کی بھنک نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ صبح کے تقریباً 10 بجے تھے۔ میرا شوہر اب آ کر ہمارے سامنے میز پر بیٹھا تھا، ان کے ساتھ سبین بھی تھی۔ آج سبین کو دیکھ کر مجھے غصہ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی مجھے عجیب لگ رہا تھا، بلکہ مجھے تو اس بیچاری پر رحم آ رہا تھا۔ سبین بیٹی، ناشتے میں کیا کہو گی؟ میں نے اس سے پیار سے پوچھا۔ وہ میری طرف آنکھیں ٹپ ٹپائے دیکھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں، جو ابا کھائیں گے وہی کھاؤں گی، وہ شوخی سے بولی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف ٹوسٹ بڑھایا۔ شوہر کے جانے کے بعد میں اس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی قائم کر چکی تھی۔ پھر میں نے اسے پیار سے پوچھا، سبین، کیا تم مجھے اپنے کمرے میں نہیں لے کر جاؤ گی؟ میری بات پر سبین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی دلہن امی، مجھے ابا نے سختی سے منع کیا ہے کہ میں آپ کو اپنے کمرے میں نہیں لے کر جاؤں۔ وہ ڈر کر بولی تھی، میں ابا کو نہیں بتاؤں گی۔ پھر آپ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ کیا میں آپ کے کمرے میں آ سکتی ہوں؟ لیکن امی نے بھی تو منع کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ مجھے اپنے کمرے میں لے چلو، میں آپ کو کیک بنا کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ بچی بہل گئی۔ میں نے اپنی ساس کے سونے کے بعد سبین کے کمرے کا رخ کیا۔ اس نے مجھے اپنے کمرے کی چابی لا کر دی۔ میں نے کمرے کو کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر شاید اگر میں پہلے دیکھتی تو مجھے بہت زیادہ حیرانی میں مبتلا کرتا، پر آج میں حیران نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میرے سامنے جو عورت بیٹھی تھی اسے میں اس رات بھی دیکھ چکی تھی۔ بلا کی خوبصورت تھی، لمبے گھنے بال جو اس کے گھٹنوں تک آتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نفرت آ گئی۔ کیا ہوا؟ تم مجھ سے اتنی نفرت مت کرو، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ قصور تو میرا بھی نہیں تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر بھر رونے لگی تھی۔ اب تو واقعی مجھے اس بیچاری پر دکھ ہو رہا تھا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سبین بھی اس عورت سے چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ تب اس نے جو بات بتائی وہ سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میرا نام نیلوفر ہے، میرا تعلق ایک بہت ہی امیر اور اچھے گھرانے سے تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب محبت انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھتی ہے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، اپنی اچھائی بھلائی بھی نہیں اور برائی بھی نہیں، نہ ہی اپنے ہونے والے محبوب کی برائی۔ جب مجھے محبت ہوئی تو اماں ابا نے بھی منع کیا تھا کہ جس لڑکے کو تم پسند کرتی ہو یہ تمہارے قابل نہیں ہے، یہ تو ایک جاگیردارانہ دماغ رکھنے والا ایک معمولی لڑکا ہے جو تمہیں خوش نہیں رکھ پائے گا۔ پر میں کہتی تھی کہ نہیں، اصغر ہی میرا سب کچھ ہے۔ ابا نے کچھ جائیداد بھی میرے نام کر دی اور مجھے اصغر کے ساتھ 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا، کیونکہ وہ ان کے زیادہ رشتہ داروں کو اس شادی کا پتہ چلے۔ خدا جانے کہ میرے رخصت ہونے کے بعد ابا نے ان لوگوں کو کیسے فیس کیا ہوگا، لیکن میں اب آ گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے۔ پر زندگی میں بڑے حادثے ہوتے ہیں، زندگی کسی سیدھی روڈ کی طرح نہیں ہے، یہ تو ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے۔ میں جب پہلی بار امید سے ہوئی تو میرا شوہر بہت خوش تھا، اور سبین کی پیدائش پر ساس اور شوہر کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ ایسے خاموش ہو گئے جیسے ہمارے گھر میں پیدائش نہیں بلکہ کوئی فوتگی ہو گئی ہو۔ سبین کو میں نے خود ہی پالا پوسا ہے۔ کچھ عرصے بعد میرے شوہر کی طرف سے بیٹے کی ضد شروع ہو گئی۔ میں بیٹا پیدا کرنے والی فیکٹری تو تھی نہیں کہ وہ بیٹا کہتا اور میں اسے پیدا کر کے دے دیتی۔ مجھے ڈاکٹر نے یہ تک کہہ دیا کہ اب تم ماں نہیں بن سکتی، اور اگر بنی بھی تو تمہاری جان کو خطرہ ہوگا۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں مزید بچے پیدا نہیں کروں گی، ایک بھی کافی ہے۔ پر میرے شوہر کو تو اپنی بیٹی سے اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا کہ میری ساس کو تھا۔ انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ میں بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ میں نے اس شادی میں بہت رکاوٹ ڈالی۔ ساری جائیداد میرے نام پر تھی، یہ گھر جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ بھی میرے ابا کا دیا ہوا ہے، کہیں یہ گھر اور یہ چیزیں ان سے چھن نہ جائیں، اسی لیے ان لوگوں نے مجھے اس کمرے میں قید کر دیا، مجھ سے رابطے کے سب طریقے چھین لیے کہ میں اپنے اماں ابا کو بتا سکتی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اور تمہیں بہا کر لے آئے تاکہ تم انہیں بیٹا پیدا کر کے دے سکو۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ اس دن بھی میرا شوہر مجھے یہ سمجھا رہا تھا کہ مجھے اب سمجھ جانا چاہیے،
میں اگر اس گھر میں آرام سکون سے رہوں گی تو وہ مجھے اس کمرے سے نکال دے گا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تم یہاں سڑتی رہو۔ اس نے مجھے مارا بھی ہے۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اتنا ظالم اور ساس اتنی سفاک ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا، پھر جا کر وعدے کے مطابق نیلوفر کے میکے والوں کو خبر کر دی۔ جو ہونا تھا وہ تو میری ساس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ بہت غصے میں آئے۔ انہوں نے آ کر میرے شوہر کو ایک کمرے میں بند کیا، خوب پیٹا، اور پھر وہ گھر بھی ان سے چھین لیا۔ جس گھر میں میرا شوہر بادشاہ بنا پھرتا تھا، وہ گھر اب یہ لوگ لے چکے تھے۔ میری سوتن کو طلاق دلوائی گئی تھی۔ یہ لوگ سخت ضرور تھے پر بے غیرت نہیں تھے۔ ایک آدمی نے ان کی بہن پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ کیسے چپ رہتے؟ میری سوتن تو میری زندگی سے نکل گئی۔ سبین کو بھی وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے کہ یہ ہمارا خون ہے۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ میں ایک مظلوم عورت کی مدد کرنے کا ذریعہ بنی، ورنہ بیچاری نہ جانے کب تک اس گھر میں سڑتی رہ اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی کہ وہ کہاں گئی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔